नाजरीन आदाब, प्रोग्राम कानून और इंसाफ की बात लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हैं, जिसमें हमारा ताउन करती हैं जम्मू कश्मीर लीगल सर्विस अथॉरिटी। नाजरीन, आज भी एक नए मेहमान के साथ और एक नए मौजू के साथ आए हैं। आज का जो हमारा मौजू है वो है डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005। और इस मौजू पे बात करने के लिए जो आज की हमारी मेहमान जज साहिबा हैं, नुसरत अली हकाक, जो कि तैनात हैं गांदरबल डिस्ट्रिक्ट में एज सब जज सेक्रेटरी डालसा। आज हम हमारे मेहमान से जानेंगे कि क्या है ये एक्ट और इस एक्ट के तहत कैसे तहफ़्फ़ुज़ात दिए गए हैं हमारी माँओं बहनों को, ख़वातीन को घरेलू तशद्दुद से बचाने के लिए, और कैसे इस एक्ट के तहत डिफरेंट ऑफिसर्स को ड्यूटीज़ आयद की गई हैं उन पे, कैसे इस एक्ट के तहत कैसे प्रोटेक्शन ऑफिसर बयां किया गया है और ऐसे ही बाकी जो ड्यूटीज़ हैं वो बयां की गई हैं। मैडम, आपका हमारे प्रोग्राम में खैर मकदम है। जैसे कि मैडम हमने शुरुआत में ही बताया कि हम बात करेंगे डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के बारे में। हम सबसे पहले जानेंगे कि क्या है ये डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005। देखिए, जो प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 जो है ये इसीलिए वजूद में आया ताकि जो भी आइन के तहत राइट्स दी गई है ख़वातीन को, उनका तहफ़्फ़ुज़ किया जाए और उनको बचाया जाए जो भी घरेलू तशद्दुद के शिकार हो, चाहे हादसा है चाहे दे आर गोइंग थ्रू, तो उनको उस डोमेस्टिक वायलेंस से बचाया जाए, इसलिए ये एक्ट वजूद में आया। जी मैडम, हम सबसे पहले जानेंगे कि इस एक्ट के तहत एक अग्रीव्ड इंसान, एक अग्रीव्ड पर्सन को कैसे डिफाइन किया गया है और क्या रिलेशनशिप जो है, मतलब एक डोमेस्टिक रिलेशनशिप जो है वो कैसे इस एक्ट के तहत बयां की गई है। देखिए, जैसे पहले मैं आपको बोलूं, जो ये डोमेस्टिक वायलेंस है, डोमेस्टिक वायलेंस किसको कहते हैं? डोमेस्टिक वायलेंस अगर मैं एक आम शख्स की लैंग्वेज में बोलूं, जो नाम से हमें पता चलता है, वो वायलेंस जो डोमेस्टिक लेवल पे हो। अब कानून की अगर मैं बात करूं, कानून में जो हमने प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, इसमें बाज़ाब्ता डिफाइन किया गया है कि घरेलू तशद्दुद होता क्या है। कोई भी औरत अगर कोई भी एक्ट, कोई ओमिशन, कोई कमीशन या कोई कंडक्ट है रेस्पोंडेंट का, उस वजह से उसको कोई इंजरी होती है, चाहे उसका हेल्थ इफेक्ट होता है, चाहे वो मेंटली टॉर्चर होती है, चाहे फिजिकल अब्यूज़ होता है, चाहे इकोनॉमिकल अब्यूज़ होता है, चाहे मॉनेटरी लेवल पे कोई अब्यूज़ होता है, सेक्सुअल अब्यूज़ होता है, उस तशद्दुद की वो चाहे खुद शिकार हो या उससे एसोसिएटेड जो लोग हैं वो खतरे में आए, वो थ्रेट हो कि उनको कुछ हो जाए, ये सारा कुछ डोमेस्टिक वायलेंस के दायरे में आता है। तो एग्रीव्ड पर्सन, जो इसमें एग्रीव्ड पर्सन डिफाइन की गई है डोमेस्टिक वायलेंस में, एग्रीव्ड पर्सन वही बताया गया है कि वो औरत जो इन चीज़ों की शिकार हो, चाहे कोई ऐसा कंडक्ट हो रेस्पोंडेंट का, कोई एक्ट या ओमिशन हो जिस वजह से इसको फिजिकल अब्यूज़, इमोशनल अब्यूज़ या मेंटल टॉर्चर हो, उसकी शिकार वो हो, उसको हम एग्रीव्ड पर्सन कहते हैं। अब एग्रीव्ड पर्सन जो डोमेस्टिक वायलेंस के अंडर आया, उसका आप बोल रहे हो, दूसरा सवाल आपका क्या था? मेरा सवाल ये था कि एक अग्रीव्ड पर्सन क्या है और रिलेशनशिप जो है इस एक्ट के तहत बयां की गई है वो क्या है? जी, डोमेस्टिक रिलेशनशिप की बात आप कर रहे हैं। डोमेस्टिक रिलेशनशिप डोमेस्टिक वायलेंस में डिफाइन की गई है। कोई भी जो एग्रीव्ड पर्सन अगर किसी शेयर्ड हाउस होल्ड में किसी इंसान के साथ रहा हो या रह रहा हो और एक जो रेजिडेंस है वो शेयर की हो, उसको हम वो इस दायरे में आ जाता है, इसकी डेफिनेशन में आ जाता है। जी मैडम, जैसे कि आपने बताया कि तशद्दुद जो है वो कई किस्म का होता है, सेक्सुअल होता है, वर्बल होता है, फिजिकल होता है और साथ में ही इकोनॉमिक होता है। तो हम थोड़ा सा हम चाहेंगे कि हमारे नाजरीन को ये पता चले कि तशद्दुद बोलते किसको है। कभी कभी अगर देखा जाए इस डेफिनेशन के तहत कुछ लोगों के साथ, कुछ खवातीन के साथ डोमेस्टिक वायलेंस हो रही होती है और उनको पता नहीं होता कि उनके साथ घरेलू तशद्दुद हो रहा है। तो हम चाहेंगे कि थोड़ी सी आप वजाहत करें कि किस किस्म का ये तशद्दुद हो सकता है इन किस्मों में। जी, जो ये एग्रीव्ड पर्सन है, जब ये डोमेस्टिक रिलेशनशिप में किसी शख्स के साथ रह रही है एक शेयर्ड हाउस होल्ड में, तो ये ज़रूरी नहीं है इसका खावंद ही हो जी। इसके इन लॉज अगर जॉइंट फैमिली में रह रहे हैं तो जॉइंट फैमिली का कोई भी मेंबर
اگر اس پہ یہ چیزیں افیکٹ کر رہی ہے جو میں آپ کو ڈیفائن کروں گی. تانا کسنا. بالکل. دیکھیے جب اس میں جیسے کیٹیگریز ہے، فزیکل ابیوز ہے. فزیکل ابیوز جیسے نام سے بول سکتے ہیں، اب کسی قسم کی انجری ہے، اب یہ ضروری نہیں ہے کہ سچ میں یہ ہرٹ ہو، آپ کو خون نکل آئے. معمولی سے آپ کا فزیکل ابیوز ہے، کسی نے ایسے آپ کو دھکا مار دیا، کسی نے آپ کا اسکارف کیے، بال کھینچا، تو ہیئر پلنگ آ جائے گا اس میں. ساری چیزیں فزیکل ابیوز میں، فزیکل کسی بھی قسم کا باڈیلی ہارم جس کو ہم کہتے ہیں، انجری باڈیلی ہارم ہے جس سے آپ کا فزیک افیکٹ ہو، وہ فزیکل ابیوزز میں آ جاتے ہیں. اس کے بعد مینٹل ابیوز، مینٹل ٹارچر، آپ کسی کو نیم کالنگ جسے کسی نام سے بلاتے ہیں آپ کسی کو، نیمز دینا. بالکل. یا آپ کسی کو ایسے تانے کستے ہو کہ کسی کی اولاد نہیں ہے، آپ اس کو اس بارے میں تانے کستے ہو. یا اگر اولاد ہے تو کسی کا میل چائلڈ نہیں ہے، فیمیل چائلڈ ہو، آپ اس کے ریلیٹڈ اس کو تانا کسو. ڈومیسٹک وائلنس ہے، وہ بھی اس دائرے میں آتا ہے، ڈومیسٹک وائلنس کے دائرے میں. دوسرا اکنامک ابیوز ہے. آپ جو ڈیلی ضروریات ہے، جو اب عورت کماتی نہیں ہے تو شی از ڈیپینڈنٹ آن ہر ہسبینڈ اور ان لاز، جو بھی گھر پہ خرچہ ہوگا، جوائنٹ فیملی ایکسپینسز، آپ اس کو وہ چیزیں پرووائڈ نہیں کر رہے جو اس کی بیسک نیسیسٹیز ہے. اس کو دوائی کی ضرورت ہے، آپ پرووائڈ نہیں کرتے ہو. اس کو ڈے ٹو ڈے چیزوں کی ضرورت ہے، آپ اس کو وہ پرووائڈ نہیں کرتے ہو، وہ اس دائرے میں آ جاتا ہے. اس کے بغیر ایموشنل ابیوز، جیسے میں نے بولا یہی تانے کسنا آ جائے گا اس میں. یا سیکشول ابیوز، کوئی بھی ایسی حرکت، کوئی بھی ایسا ایکٹ جس سے ڈگنیٹی آف وومن پہ اثر آئے، افیکٹ ہو، وہ سیکشول ابیوز میں آ جائے گا. یا ڈاوری کو لے کر کوئی تانا کسنا، کوئی ڈاوری کو ریلیٹڈ، یا کوئی بھی ایسٹ ہے آپ کے پاس، یا تو آپ اس کو لیتے ہو یا ایونچولی ایسے اس کو یوز کرتے ہو کہ اس کی وائلیشن ہو، اس کے رائٹس کی وائلیشن ہو جاتی ہے. دوسری چیز آپ اس کو روک رہے. اگر فار ایگزامپل یہ بہت کامن ہے کیونکہ جب ہم مینٹل یا ایموشنل ابیوز کی بات کرتے ہیں، وی آر ناٹ ایبل ٹو ایکسپلین اٹ اینڈ وی آر ناٹ ایبل ٹو ڈیفائن اٹ. جو اگریوڈ پرسن ہے، اگر کوئی جوائنٹ ہاؤس ہولڈ میں رہ رہا ہے، جوائنٹ فیملی میں رہ رہا ہے، آپ اس کو روک رہے ہو، آپ اس کو ایسے ٹارچر کر رہے ہو، آپ اس کو واش روم بند کر رہے ہو، یا آپ اس کو کچن میں آنے سے روک رہے ہو، کچھ پکانے سے روک رہے ہو اگر وہ خود کے لیے، دس از آلسو اے کائنڈ آف ڈومیسٹک وائلنس. یہ بھی اس دائرے میں آ جاتا ہے. اس کا جو فیلڈ ہے وہ بہت واسٹ ہے. اب مسئلہ یہی ہے، وی آر ناٹ ایبل ٹو آئیڈینٹیفائی اٹ اینڈ وی آر ناٹ ایبل ٹو ڈیفائن اٹ. میم یہاں پہ اگر ہم بیان کرنا چاہیں اس کو، ضروری نہیں ہے کہ ایک بہو پہ ہی ہمیشہ گھریلو تشدد ہو. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بہویں ساس پہ بھی گھریلو تشدد کرتے ہیں، یعنی کہ ایک ساس جو ہے وہ بھی ڈومیسٹک وائلنس کے لیے جا سکتی ہے کورٹ میں. دیٹ از وائی دا ایکٹ ڈز ناٹ ڈیفائن وائف، اٹ سیز این اگریوڈ پرسن. جو کہ میں نے بولا اب ڈیفائن کیا گیا ہے اس میں جی بالکل، اس میں اگریوڈ پرسن بولا گیا ہے. اس میں وائف نہیں بولی گئی ہے، ڈاٹر نہیں بولی گئی ہے، ڈاٹر ان لا نہیں بولی گئی ہے، مدر ان لا نہیں بولی گئی ہے. کوئی بھی ہو سکتا ہے. ہم اگریوڈ پرسن کو اس کو ریڈریس کریں، جو بھی اگریوڈ پرسن ہوگا جس کو یہ جو ہاؤس ہولڈ، بالکل وہ اس ایکٹ کے دائرے میں اپنے رائٹس کو ریڈریس کروا سکتا ہے. جی میم، ہم بات کریں گے کہ کیا کیا ریلیفز اویلیبل ہے اس ایکٹ کے تحت. ریلیفز آپ دیکھیے، آپ جیسے کہ آپ جانتی ہی ہیں کہ اپلیکیشن آپ کر سکتے ہیں. چاہے آپ کو اگر پیسوں کی ضرورت ہے، مانیٹری ریلیف آپ کو مل سکتا ہے. آپ کو اگر کہیں جگہ نہیں ہے، شیلٹر نہیں ہے، آپ کا یہ حق ہے کہ آپ یو ہیو رائٹ ٹو ریزائڈ ان دا شیئرڈ ہاؤس ہولڈ. آپ کو اس گھر سے، میٹریمونیل ہوم سے کوئی نہیں نکال سکتا ہے، چاہے آپ اس کی مالک ہو، آپ اس کی اونر ہو یا نہ ہو. اٹ از ناٹ لائک دیٹ. مگر اس قانون کے تحت آپ کو اس گھر سے کوئی نہیں نکال سکتا ہے. یو ہیو اے رائٹ ٹو شیئرڈ ریزیڈنس دیئر. آپ کو مینٹین، جیسے میں نے بولا، مینٹین کرنا ہے. آپ کو پروٹیکشن دی جا سکتی ہے. آپ کو میڈیکل فیسلٹیز ہے وہ پرووائڈ کرنی ہے. پروٹیکشن آفیسر اسی لیے اپوائنٹ ہوتا ہے کہ آپ کو پروٹیکشن، آپ کو تحفظ دیا جائے، آپ کو تحفظ دیا جائے. کیونکہ جو یہ ڈومیسٹک وائلنس ہے نا، اس کا فیلڈ جو ہے بہت واسٹ ہے، بہت واسٹ ہے. مگر اب یہی ہے کہ لوگوں میں اویئرنیس نہیں ہے. جی میڈم، اس میں کیا ہمارے جو میجسٹریٹ صاحبان ہیں ان کو پاور ہے اس میں کوئی انٹرم ریلیف دینے کا اس ایکٹ کے تحت؟
بالکل اس میں انٹرم ریلیف ہی نہیں ایکس پارٹی ریلیف کے بھی پاورز ہے ایکٹ کے تحت. جب اگر کسی میجسٹریٹ کے پاس جس کے پاس اپلیکیشن آ جائے کسی بھی طریقے سے اگریوڈ پرسن اس کے پاس آ جاتا ہے اور اس کو لگتا ہے دیٹ دیر از سفیشینٹ کاز کہ یا اس کو لگتا ہے کہ ڈومیسٹک وائلنس ہوئی ہے یا دیر از این اپریہینشن کہ ڈومیسٹک وائلنس ہو, تو وہ ایک اس میں انٹرم آرڈر پاس کر سکتے اور وہ ایکس پارٹی آرڈر بھی پاس کر سکتے. بالکل اس میں تو فل پاورز ہے. جی میڈم, جیسے کہ ہم جانتے ہیں سبھی کہ ہر ایک قانون جو ہے اس کا اچھے طریقے سے بھی استعمال کیا جاتا ہے اور کچھ لوگ جو ہے وہ ایسے بھی ہیں کہ ہر قانون کا غلط استعمال بھی کرتے ہیں. جیسے کہ اگر یہ قانون بنایا گیا ہے لیڈیز کے تحفظ کے لیے, لیکن کچھ لیڈیز اس قانون کا بہت غلط استعمال کر رہی ہیں. ابھی اگر کسی ہمارے میجسٹریٹ صاحب نے ایکس پارٹی میں کوئی آرڈر دے دیا اور جس کے خلاف آرڈر دیا ان کو پتہ چلتا ہے, ان تک نالج آتی ہے کہ آرڈر ہمارے خلاف ہوا اور وہ پارٹی جو ہے وہ صحیح ہے, یعنی اگریوڈ پرسن جو خود کو دکھا رہا ہے وہ اگریوڈ پرسن ہے نہیں, لیکن اس کی پراپرٹی پہ نظر ہے یا باقی کوئی چیز ہے یا کوئی باقی ایشوز اس کے وہ سیٹل کرنا چاہتا ہے, تو ویسی صورت میں کیا کرنا چاہیے اس شخص کو جن کے خلاف یہ جھوٹا مقدمہ دائر کیا گیا ہے؟ دیکھیے اگر کوئی آرڈر پاس ہوا ہے انٹرم آرڈر جیسے ہم بات کر رہے تھے یا ایکس پارٹی میں کوئی آرڈر پاس ہوا اور جو ریسپونڈنٹ ہے وہ اس نے نہیں کیا ہے ڈومیسٹک وائلنس, ہی از انسینٹ, اور جو ایگریوڈ پرسن ہے وہ ایگریوڈ پرسن نہیں ہے بٹ شی از پریٹینڈنگ ٹو بی این ایگریوڈ پرسن. تو اس آرڈر کو تو پہلے ہی وہ اپیلیبل آرڈر ہوتا ہے, سیشنز کورٹ میں جا کے ود ان 30 days وہ ویکیٹ کر سکتے ہیں. اس میں وہ بار نہیں ہے کہ وہ آرڈر کیا تو وہ ہو ہی نہیں سکتا, اس کے ماڈیفائی بھی کر سکتے ہیں, اس کو واپس بھی لے سکتے ہیں. اس کے علاوہ اگر دیکھیے پہلے ہی میجسٹریٹ خود کو کنونس کرتا ہے, خود کو دیکھتا ہے کہ سفیشینٹ کاز ہے, اس کی انویسٹیگیشن کرواتے ہیں, رپورٹ آتی ہے, جب وہ سیٹسفائی ہو جاتے ہیں تبھی کوئی آرڈر فائنل آرڈر پاس ہوتا ہے. باقی جو انٹرم آرڈر ہے یہ تو ماڈیفائی آپ کبھی بھی کرا سکتے ہیں, یہ تو اپیلیبل آرڈر ہے, آپ سیشنز کورٹ میں جا کے اس کو ماڈیفائی یا ویکیٹ کروا سکتے ہیں. میڈم ایک انٹرم آرڈر جو سٹارٹنگ میں ملتا ہے وہ آرڈر کب تک انفورس رہ سکتا ہے؟ جی دیکھیے انٹرم آرڈر جب پاس ہوتا ہے نا, جیسے مجھے بولا جب میجسٹریٹ کے پاس آ گئی اپلیکیشن, اس کو لگا نہیں ہے ڈیزرونگ ہے, سفیشینٹ کاز ہے, تو ڈومیسٹک وائلنس ہو رہا ہے, ہونے کا خدشہ ہے اس وقت, کیونکہ امیجیٹ کاز ہوتا ہے کہ اس عورت کو, اس ایگریوڈ پرسن کو اس وقت بچانا ہے اور اس کو بچانا ہے اس وقت. اب پاس ہو گیا آرڈر, اب ڈیورنگ دا ٹائم یہ بھی ہو جاتا ہے کہ پارٹیز کا آپس میں پیچ اپ ہو جاتا ہے, سم ہاؤ میڈیشن ہو جاتی ہے, کونسلیشن ہو جاتی ہے آپس میں. تو یا تو وہ ایگریوڈ پرسن آ کے میجسٹریٹ کو بولتے ہیں کہ چینج ہو گیا سرکمسٹانسز میں, یا تو ایویڈنس سے پتہ چل جاتا ہے کہ دیر از اے چینج ان سرکمسٹانسز, تو وہ اس آرڈر کو ماڈیفائی کیا جا سکتا ہے. جی میڈم, کافی سارے ایسے کیسز بھی ہیں ڈومیسٹک وائلنس کے کیسز جہاں پہ واقعی میں ایک اگریوڈ لیڈی ہے اور اسے انصاف ملنے میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے, جیسے کہ ڈیلے ٹیکٹکس ہیں ادر سائڈ کے. اگر لیڈی کو خرچہ چاہیے, پیسہ چاہیے, تو بس وہی اگر یہاں سے ایگزیکیوشن میں 25,000 ہے, 50,000 ہے, تو وہ وہاں سے رسپونڈنٹ 2,000 دیتا ہے, 3,000 دیتا ہے. کیا اس چیز کو مطلب فری فلو اس میں لانے کے لیے اور تیزی لانے کے لیے ہمارے میجسٹریٹ جو صاحبان ہیں ان کی ڈیوٹی نہیں ہے اس چیز کو دیکھنا اور اس چیز کو فاسٹ سے فاسٹ طریقے پہ کرنا؟ دیکھیے جب میجسٹریٹ کوئی آرڈر پاس کرتا ہے, پرٹیکولرلی میں ڈومیسٹک وائلنس کی بات کروں, اس میں پروٹیکشن آفیسر کی زیادہ ذمہ داری ہے, کیونکہ اس کو مین اسسٹنس جو میجسٹریٹ کو ملتی ہے وہ پروٹیکشن آفیسر سے ملتی ہے. اگر کوئی مانیٹری آرڈر پاس ہوا ہے اس کو امپلیمنٹ کروانا ہے پروٹیکشن آفیسر کے تھرو, اس کو کیونکہ گراؤنڈ لیول پہ دیکھنا ہے. یا اگر کوئی آرڈر گیا ہے ایگزیکیوشن کے لیے, یا فار دیٹ میٹر جیسے آپ پوچھ رہے ہیں لیوی وارنٹس جاتے ہیں, آپ خود قانون کے پیشے سے لیوی وارنٹس جاتے پولیس کے پاس جاتے ہیں. لیوی وارنٹس کیا ہے؟ اگر آپ کو وہ مینٹیننس اماؤنٹ ہے وہ نہیں دے رہا ہے آپ کا ریسپونڈنٹ, تو پھر آپ کو اس کو اریسٹ کرنا ہے. تو ہر کسی کی اپنی اپنی ذمہ داری ہے, کیونکہ میجسٹریٹ کورٹ میں ہے, اس کی وہاں پر اپنی ذمہ داری ہے, وہ پوری کرتا ہے.
جو پروٹیکشن آفیسر ہے اس کی اپنی ذمہ داری، اس کو اپنی ذمہ داری نبھانی ہے، پولیس جو ہے اس کو اپنی ذمہ داری نبھانی. یہ جو ذمہ داریاں ہیں یہ بانٹ کر ہے، ہر کسی کو اپنا رول اگر صحیح طریقے سے ادا کرے تو کوئی ایگریوڈ پرسن ایسا نہیں ہوگا جس کی جو گریوینس ہے وہ ریڈریس نہ ہو. جی میڈم، کیا کچھ آرڈرز جو کہ اگر دیکھا جائے کافی ہارش ہوتے ہیں، اگر کہیں پہ جیسے کہ ہم نے بولا کہ کہیں پہ ضروری نہیں ہے ہر جگہ پہ ڈومیسٹک وائلنس ہو، ان کی اپیل کے لیے کیا سٹیپس جو ہیں وہ ایک رسپونڈنٹ کو اٹھانے ہیں اور کتنی جلدی اس میں کرنی ہے؟ دیکھیے جب پاس ہوتا ہے آرڈر تو 30 دن کے اندر اندر آپ تو اسی وقت آ سکتے ہیں. اگر آپ کو سرو ہوا آرڈر جس ڈیٹ پہ ہوا، یا چاہے آپ اگر کنٹیسٹ کر رہے ہو اور آپ کو پتا چلتا ہے اسی دوران آپ کو پتا چلے، فرام دا ڈیٹ آف آرڈر اور فرام دا ڈیٹ آف سروس ٹو دا ریسپونڈنٹ، کسی بھی ٹائم ود ان 13 ڈیز میں آپ اس کو اپیل کر سکتے ہو. جی، آپ اس میجسٹریٹ کے پاس آ سکتے ہو، آپ سیشنز کورٹ میں جا سکتے ہو، آپ کے سارے دروازے کھلے ہوئے. جی میم، کبھی بھی اگر کہیں گھریلو تشدد ہو رہا ہے، ایک فیمیل پہ ہو رہا ہے، وہ ماں بھی ہو سکتی ہے، وہ بہو بھی ہو سکتی ہے، وہ بہن بھی ہو سکتی ہے، وہ ننند بھی ہو سکتی ہے، تو کسے اتھارٹی ہے، یعنی یہ اگریوڈ پرسن کہاں جائے گا اپنی کمپلینٹ دائر کرنے کے لیے؟ دیکھیے جو ایگریوڈ پرسن ہے، جو اس کے لیے ایزی ایکسیس ہے وہ وہاں جا سکتا ہے، چاہے وہ پولیس اسٹیشن چلا جائے، چاہے وہ کورٹ آ جائے ڈائریکٹلی میجسٹریٹ کے پاس، چاہے وہ پروٹیکشن آفیسر کے پاس جائے یا سروس پرووائڈر کے پاس جائے، جو ہمارے پاس وہ این جی اوز ہوتے ہیں، رجسٹرڈ سوسائٹیز ہوتی ہے، ان کے پاس جا سکتا ہے. جو بھی اس کو ایزیلی ایکسیسیبل ہے ان کے پاس جا سکتا ہے. اس کے علاوہ میں آپ کو بات کروں، جیسے نیشنل کمیشن آف ویمن ہے، ان کے ہیلپ لائن نمبرز دیے ہوئے ہیں، ہمارا 181 ہے، ان کے ہم نے کئی ساری لیڈیز کو ریسکیو کروایا ہے. ڈائریکٹ فون پہ 181 کی اتنی سکسیس سٹوریز ہے، جنہوں نے ڈائریکٹ 181 پہ جن کو کنفائن کیا گیا تھا، وہ ڈومیسٹک وائلنس کی شکار تھی اینڈ دے ور ناٹ ایبل ٹو موو آؤٹ آف دیئر ریزیڈنسز. تو گھر میں جا کر، گھر پہ پولیس پہنچی ہے، گھر میں جو سروس پرووائڈرز ہے، پروٹیکشن آفیسرز ہے، وہاں پہنچے ہیں. انہوں نے سمپلی 181 پہ کال کر کے ان ہیلپ لائن نمبرز جو نیشنل کمیشن آف ویمن کی ہیلپ لائنس ہیں ان پہ کال کر کے، ہمارے نمبرز پہ کال کر کے، کیونکہ ہم بھی ٹیک اپ ان کے ساتھ انٹر ریلیٹڈ ہوتا ہے، لیگل سروس اتھارٹی، بالکل جو لیگل سروس اتھارٹی ہے، ان کو ریسکیو کیا گیا ہے. تو ایکسیس ہے، جو بھی ان کو ایزیلی ایکسیس ہے، جو بھی ان کو لگتا ہے کہ ایزیلی وہ اپروچ کر سکتی ہے، وہ اپروچ وہیں پر کر لے. یعنی اگر کبھی کہیں پہ کسی ہماری ماں بہن کے ساتھ گھریلو تشدد ہو رہا، ان کی مار پٹائی ہو رہی ہے، اس ٹائم بھی وہ ایک کال کر کے اپنی ہیلپ کروا سکتی ہیں وہاں، یا اگر ان کے بچوں کے ساتھ کوئی بھی گھریلو تشدد ہو رہا ہے تو اپنے بچوں کو بھی بچا سکتی ہے. کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جس ٹائم مار پٹائی ہوتی ہے، پھر 2 دن بعد یا 3 دن بعد وہ آتی ہیں، تو تب تک اگر دیکھا جائے ان کے وہ مارکس بھی جو ہے وہ تب اتنے ویزیبل نہیں ہوتے ہیں، یا ان کی جو انجریز ہیں وہ اتنی ویزیبل نہیں ہوتی ہیں. تو یعنی وہ ایک فون کر کے، اگر کسی بچے کی ماں کی پٹائی ہو رہی ہے، ایک بچہ بھی فون کر کے ہیلپ لے سکتا ہے. جی بالکل، یہ اس میں یہی نہیں ہے کہ ایگریوڈ پرسن ہی آئے. اگر کوئی اور ہے، چاہے فیملی میں ہو، نیبرہڈ میں ہو، آپ کی لوکیلٹی میں رہ رہا ہو، جس کو یہ خدشہ ہے یا جس کو پتا ہے کہ ڈومیسٹک وائلنس ہو رہا ہے، وہ بھی یا help کر سکتا ہے. اپریہنشن ہے کہ ڈومیسٹک وائلنس ہونے کا خطرہ ہے، وہ کسی بھی اتھارٹی کو جا کر وہ انفارمیشن دے سکتا ہے. اور اس کو ایگزمپشن ہے کہ اگر خدا نخواستہ وہ انفارمیشن غلط نکلی تو وہ اس پہ کوئی آفینس کا وہ شکار نہیں ہوگا، اس کو وہ پروٹیکشن دی گئی ہے اس ایکٹ میں. جی. تو اس لیے ہمیں کسی بھی شخص کو گھبرانے کی اس میں ضرورت نہیں ہے کہ کیا پتا کہ مجھے شاید غلط لگ رہا ہو، یہ جھگڑا کر رہے تو مے بی ڈومیسٹک وائلنس نہ ہو تو پولیس مجھے ہی الٹا پکڑے گی. نو، اس میں پروٹیکشن آف ڈومیسٹک وائلنس میں اس کو تحفظ دیا گیا ہے. جی میم، ہم آئے دن دیکھتے ہیں ہمارے کورٹس میں ڈومیسٹک وائلنس کے کیسز جو ہے وہ بڑھ رہے ہیں. کیا کاز ہے کہ ہماری کنٹری انڈیا میں اور خاص طور ہماری یو ٹی میں ڈومیسٹک وائلنس کے اتنے زیادہ کیسز ہو رہے ہیں؟ دیکھیے گھریلو تشدد یا ڈومیسٹک وائلنس کی پہلے تو میں بولوں کہ یہ افسوسناک ہی ہے کہ ایسے کیسز ہماری سوسائٹی میں ہو رہے ہیں اور بہت زیادہ ہو رہے ہیں. جی. اس کے وجوہات کی میں اگر بات کروں تو اس کے وجوہات کافی ہو سکتے ہیں، چاہے وہ اکانومک لیول پہ ہو، ایموشنل لیول پہ ہو، یا اگر میں آن دا براڈ اسپیکٹرم بات کروں، جب بچپن سے ہی ہم اپنے بچوں کو تربیت دیتے ہیں تو ہمارے دماغ میں جو پہلے ہی ڈالا جاتا ہے، جب ہم لڑکیوں کی پرورش کرتے ہیں تو لڑکوں کی بہتر کرتے ہیں، لڑکیوں کی اس
انداز سے نہیں کرتے ہیں, ان کو وہ چیزیں پرووائڈ نہیں ہوتی ہیں جو ہم لڑکوں کو پرووائڈ کرتے ہیں. اٹ از ناٹ 100%, بٹ اگر 20% بھی ہے, 30% بھی ہے, تو وہ جا کے جب آپ کے گھر میں میل بھی ہے, فیمیل بھی ہے, آپ کا لڑکا بھی ہے, لڑکی بھی ہے, آپ لڑکی کو بولتے ہو بھائی کبھی پانی کا گلاس لے آؤ, یا وہ اس کا گلاس اٹھا کے وہاں پر رکھ دو, تو ایک تو لڑکے کے ذہن پہ رکھتا ہے کہ نہیں فیمیلز اسی لیے ہے, لڑکی کے ذہن پہ بھی ہوتا ہے کہ میں اسی لیے ہوں, کیونکہ ہم سب ایجوکیٹڈ نہیں ہیں. unless and until we are not given this awareness, we are not educated. ہمیں کہاں پتا ہے کہ نہیں we are not meant for only this purpose. اگر آؤٹ آف our own کوئی کر رہا ہے ٹھیک ہے, اچھی بات ہے, بٹ آپ کسی کو کمپل نہیں کر سکتے ہو آپ یہ چیزیں کرو. یا ڈفرینس ٹھیک ہے, میلز فیمیلز ہم نہیں بولتے ایکول ہے, دے کین ناٹ بی ایکول, کیونکہ فزیکلی ڈفرینٹ ہے, ایموشنلی ڈفرینٹ ہے, کوئی فزیکلی اسٹرانگ ہے, کوئی ایموشنلی اسٹرانگ ہے, یہ نیچر کا, یہ ڈفرینسیشن اللہ تعالیٰ نے یہ اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے. مگر مین ہے کہ اگر آپ پہلے سے ہی یہ کر کے چلو کہ آپ ایسے پرورش کرو, کیونکہ جب آپ بچے جو ہے یہی کل کو ہماری سوسائٹی کا حصہ بن رہے ہیں, جب آپ ان کو اس طریقے سے پریپیئر کریں گے کہ وہ کچھ چینج لائے سوسائٹی میں, آپ لڑکے کو بھی پورا ایجوکیشن دیجئے, پورے اس کے رائٹس دیجئے, ویسے لڑکی کو بھی اپنے رائٹس دے دیجئے, پوری ایجوکیشن دے دیجئے. اکثر دیکھا گیا ہم لوگوں میں کافی ساری فیملیز میں یہ ایک سوچ ہے کہ بیٹے پہ اچھا خرچہ کرو, بیٹے کو اچھا پڑھاؤ, اس کو اچھی ڈگری کراؤ, اس کو ابراڈ بھیجو, بیٹی پہ اتنا ضروری کرنے کی نہیں ہے, گریجویشن کر لی اس نے تو بس کافی ہے, کیونکہ اس نے کل کو دوسرے کے گھر جانا ہے اور کیا پیسہ اس پہ لگانا ہے. دیٹ از واٹ آئی ایم سیئنگ. اور یہ بہت رانگ ہے, کیونکہ آج کل کے جو ہم کیسز دیکھ رہے ہیں کہ ابھی ریسنٹلی آئی ول ناٹ نیم دا پلیس, میں ایک جگہ گئی تھی تو وہاں میرے پاس ایک عورت آئی, بزرگ عورت تھی, 2 بیٹے تھے اس کے, اور شی واز لیونگ سم ویئر ایلس. نن آف دا, دونوں بیٹوں میں سے اس کو کسی نے نہیں رکھا. اب اس صورت میں ہم کیا بولیں گے, وہ بیٹے 2 ہیں تو کسی ماں نے تو ان کو دونوں کو پالا پوسا, بٹ ایک بھی بیٹا اپنی ماں کو نہیں رکھ پایا. جی, تو یہ ہماری سوسائٹی ہے. دیٹ از وائی وی کین ایسیس کہ ہماری سوسائٹی کہاں جا رہی ہے. جی میڈم, اس میں ایک اور جو چیز ہے اس میں میرے ذہن میں وہ چیز بھی آ رہی ہے کہ ہم اکثر دیکھتے ہیں, ہم بولتے ہیں کہ بہو ہی خراب ہوگی, بہو نے ایسا کیا, یا کبھی ہم بولتے نہیں ساس نام سے ہی ہم بولتے کہ نہیں ساس نے ڈومیسٹک وائلنس کی ہوگی. لیکن آج کا جو ٹرینڈ ہے, سوری ٹو سے, آج کا جو ہمارا ٹرینڈ ہے, آج دوسرے تیسرے دن ہی بہو کو ایک نیوکلیئر فیملی چاہیے, اس کو بالکل الگ تھلگ کچھ نہیں, کہ جیسے وہ لڑکا کہیں سے آیا ہی نہیں ہے, وہ آسمان سے ٹپکا ہے, پیرنٹس وغیرہ سارا ایکسکلوڈ ہو جاتا ہے. میم ہم بات کریں گے کہ کیا تحفظ دیے گئے ہیں ایک ویمن کو اس ایکٹ کے تحت اگر اس کے بچے پہ گھریلو تشدد ہو رہا ہے, یعنی انڈائریکٹلی ایک ویمن پہ تشدد کیا جاتا ہے وہ بچے کی صورت میں, اس نے کیا کیا سٹیپس لینے ہیں اور کس طرح اپنے بچے کو اس تشدد سے بچانا ہے. دیکھیے ایگریویڈ پرسن اس میں یہی ہے, اس میں یہ نہیں ہے کہ آپ ایگریویڈ پرسن پہ ہی ظلم کر رہے ہو. اگر آپ اس کے بچے پہ ظلم کر رہے ہو یا اس کے ماں باپ پہ آپ مینٹل ٹارچر کر رہے ہو, تمہاری بیٹی نے کچھ دہیج نہیں لایا, انڈائریکٹلی آپ اس کے پیرنٹس کو بول رہے ہو دہیج نہیں لایا ہے, آپ نے ڈاوری نہیں لائی ہے, یا بچے کو آپ تھریٹ کر رہے ہو کہ ہم انڈائریکٹلی ہم اس کو ماریں گے, تو obviously ماں پہ تو اثر پڑے گا. تو ایگریویڈ جو پرسن ہے اس کے دائرے میں وہ یہ سارا آ جاتا ہے کہ اگر اس کے ریلیٹڈ آپ کسی انسان کو تھریٹ کر رہے ہو, کوئی بھی کسی بھی قسم کا ہارم کرنے کا, مینٹل, فزیکل, ایموشنل, سیکچول, تو وہ اس دائرے میں آ جاتا ہے اور اس ایکٹ کے تحت اس کو تحفظ دیے جا سکتے ہیں. میم اس ایکٹ میں ہمارے جو میجسٹریٹ صاحب ہیں ان کے بعد اگر کوئی ڈیوٹی عائد ہوتی ہے وہ ہمارے پروٹیکشن آفیسر پہ عائد ہوتی ہے, یعنی ایک اچھا رول ہے اس ایکٹ پہ پروٹیکشن آفیسر کا. تو کیسے ہم اس ایکٹ کے تحت پہلے ایک پروٹیکشن آفیسر کو بیان کریں گے؟ دیکھیے پروٹیکشن آفیسر جو ہے ان کو گورنمنٹ اپوائنٹ کرتے ہیں. پروٹیکشن آفیسر کی بہت امپورٹنٹ ڈیوٹیز ہوتی ہے اگر ہم ڈومیسٹک وائلیشن پروٹیکشن آف ڈومیسٹک وائلنس ایکٹ کی بات کریں. جو پروٹیکشن آفیسر ہے اس کی مین ڈیوٹی ہے میجسٹریٹ کو اسسٹ کرنا اور پراپر اسسٹ کرنا. دیکھیے میجسٹریٹ ایک آرڈر دے دیتا ہے, اس نے پروٹیکشن آفیسر کو جب اس نے اپلیکیشن لی یا پروٹیکشن آفیسر نے اپلیکیشن لی, وہ یہ اپلیکیشن
प्रोटेक्शन ऑफिसर को देता है उसको तहकीक करने के लिए भेजता है, क्योंकि उसको जो DIR जिसको हम बोलते हैं डोमेस्टिक इंसिडेंट्स रिपोर्ट, वो प्रोटेक्शन ऑफिसर को प्रिपेयर करनी होती है। हमारे हाई कोर्ट, अपने हाई कोर्ट की, J&K हाई कोर्ट की, ऑनरेबल J&K हाई कोर्ट ने गाइडलाइंस पास की है कोर्ट में, एक केस में, जिसमें प्रोटेक्शन ऑफिसर्स को बिल्कुल मना किया गया है, क्योंकि वंस द केस इज बिफोर अ मैजिस्ट्रेट is seized of a matter, प्रोटेक्शन ऑफिसर की पावर्स खत्म, प्रोटेक्शन ऑफिसर हैज नो पावर टू मीडिएट और कॉन्सिलिएट। यानी इस एक्ट के तहत अगर कोई भी प्रोटेक्शन ऑफिसर अपनी ड्यूटी से हट के काम करता है या बायस्ड रहता है, इस एक्ट के तहत उनके खिलाफ कानूनी सख्त कार्रवाई की जाएगी। जी, सेक्शन 33 में अगर वो फेल होता है या रिफ्यूज करता है अपने जो भी मैजिस्ट्रेट ने उसको डायरेक्शंस दी हुई है, या बायस्ड होता है, उनको 1 साल तक की सजा और 20,000 रुपए तक का जुर्माना हो सकता है इस एक्ट के तहत। और जो प्रोटेक्शन ऑफिसर्स है, जैसे मैंने कहा, हाई कोर्ट की इसमें गाइडलाइंस है कि वो मीडिएशन कॉन्सिलेशन ना करे, क्योंकि मैजिस्ट्रेट के पास है, दे ओनली हैव टू असिस्ट द मैजिस्ट्रेट, दे हैव टू प्रिपेयर द DRI, उनके पास लिमिटेड अपना स्कोप है, उसके बाहर वो ना जाए। जी, उस जो डायरेक्शंस दी गई है उनको कंप्लाई उनको करना। जी मैडम, आपका एक मैसेज जो हमारे प्रोग्राम के हवाले से हमारे नाजरीन के लिए इस एक्ट के हवाले से हो। देखिए, जो ये प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 है, जैसे मैंने कहा कि जो खवातीन हैं उनके राइट्स की, उनके हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ये बनाया गया है। मगर एज अ सोसाइटी अगर हम ग्राउंड लेवल से स्टार्ट नहीं करेंगे, हम ये क्रुएलिटीज़, हम ये वायलेंस, चाहे बेटी के साथ हो रहा है, चाहे बहू के साथ हो रहा है, चाहे मदर इन लॉ के साथ हो रहा है, ये हम स्टॉप नहीं करेंगे, तब तक ये तशद्दुद जो है जो बढ़ता ही जाएगा। और ये फास्ट रेट में इस आज के टाइम में ये इंक्रीज हो रहा है, और इसको कर्ब करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अगर हमें एज अ होल सोसाइटी को बचाना है, क्योंकि जो हमारी ख्वातीन है ये हमारा मुस्तकबिल है, ये हमारे जो आने वाली पीढ़ी है उसको तैयार करती है। जब ये खुद ही एग्रीविड होंगी तो उनको क्या प्रिपेयर करेंगी। जी मैडम, आपका हमारे प्रोग्राम में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जी नाजरीन, आपने देखा कि कैसे खूबसूरती से मैडम ने इस एक्ट को बयां किया, कैसे हमारे ऑनरेबल हाई कोर्ट ने जो गाइडलाइंस दी गई हैं प्रोटेक्शन ऑफिसर को लेके या पूरे इस एक्ट को मद्देनजर रखते हुए वो मैडम ने बताई, और साथ में ये भी बताया कि अगर किसी पे कहीं घरेलू तशद्दुद हो रहा है और फैमिली का कोई और मेंबर देख रहा है, या वो लेडी अगर उसको एक्सेस मिलती है फ़ोन कॉल करने की, तो 181 पे वो फ़ोन करके अपने लिए हेल्प ले सकती हैं, या अगर उनके बच्चों के साथ घरेलू तशद्दुद हो रहा है तो उनके लिए हेल्प ले सकते हैं। नाजरीन, ऐसे ही कुछ और दिलचस्प मौजू लेकर आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज। मीट मटन मसाले, जो आपके हाथ का मटन खाए जिंदगी भर आपका हो जाए।